बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज पंजाब और फेडरल बोर्ड के उर्दू का नसाब का सबक नंबर 5 और फहरिस्त के हिसाब से पाँचवें नंबर पर है, लेकिन असबाक का यह सबक नंबर 3 है। उसके हिस्सा सोम यानी तीसरे हिस्से की तशरीह में आपको एक सफ़े की कराऊंगी। अगर जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है या कोई चीज़ समझने में मुश्किल है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। आप माई मिक्स प्लेट के चैनल प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पे आपको हर चीज़ अलग-अलग पोर्शन में मिलेगी और ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं हिस्सा सोम। सैदानी बीबी कहती हैं, मैं आगे तो बढ़ रही थी, यानी मैं आगे तो चल रही थी या आगे आगे जा रही थी, मगर हाथ पांव कांप रहे थे, यानी घबरा रही थी मैं, डर से नहीं बल्कि हैरानी से कि या अल्लाह ये कौन लोग हैं, मैं जाग रही हूं या ख्वाब में। ये परिस्तान की सैर है और अगर जागते में कोई परी या देव मुझे यहाँ उड़ा लाया है, यानी मुझे उठा कर लाया है, तो देखिए घर उल्टा जाना भी होता है, यानी घर वापस जाना भी मुझे नसीब होता है या नहीं। इसी सोच में तख्त के पास मैं पहुंच गई। बादशाह मेरी घबराहट यानी मेरी परेशानी को देखकर मुस्करा दिए और बादशाह बेगम ने मुझसे कहा, आओ सैयदानी भी आओ, मिजाज तो अच्छा है, नहीं तुम्हारे हाल कैसे हैं? मैंने सुना है कि रास्ते में तुम बहुत डर गई थी। मैं बोली, हजूर को दुआ देती हूँ और हजूर डरना कैसा, यानी मैं आपको दुआ देती हूँ और भाई बादशाह सलामत को जो है ना वो हजूर कहकर कह पुकारी है कि मैं क्यों डरती। वो तो अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की, नहीं तो जान निकलने में ही की क्या रह गई थी, क्या कसर ही क्या रही थी, यानी कोई मेरी जान निकलने में कोई कमी थोड़ी छोड़ी गई थी। सदके मौला के नाम पर यानी अल्लाह के नाम पर मेरी जान कुर्बान हो। बादशाह और सारे दरबारी सरो कद खड़े हो गए, यानी दराज कद थे वो खड़े हो गए या सीधे खड़े हो, ये भी हम लिख सकते हैं। और बादशाह फरमाने लगे, सैयदानी भी तुम जानती हो हमारे यहाँ इस नाम की कितनी इज्जत है, यानी सैयदानी के नाम की हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत इज्जत है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि जो कुछ भी हो ये लोग हैं मुसलमान, अब किसी बात का मुझे डर नहीं। बादशाह बेगम, हम गुनाहगार ना करो, हमको यानी हमें गुनाहगार ना करो। एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठ जाओ। हाँ तो डरी क्यों थी? मैंने कहा, सरकार डरने की बात क्यों ना थी, एक अकेली, दूसरे सुनसान जंगल, फिर जो मेरे साथ, सुनसान मतलब वीरान जंगल, फिर जो मेरे साथ था, इसकी सूरत ऐसी डरावनी यानी ऐसी खौफनाक थी कि मेरे औसान खता हो जाते रहे, यानी मेरे होश हवास मेरे ख़त्म हो गए। ये सुनकर शहजादी खूब हंसी और बोली, अम्मा बेगम, बकर गध मुआ, यानी आधा उसका गधा का उसका बकरे का जो मुंह था वो बड़ा ही शरीर यानी शरारती है, इसने कहीं अपनी शक्ल तो नहीं दिखा दी होगी। अब मेरे पेट में फिर हौल उठने लगे, यानी मैं घबराने लगी कि कहीं ये सारी सूरतें भी नकली, यानी मेरे सामने जो बादशाह और मलका बैठी हैं, शहजादी बैठी हैं, कि इनकी असल शक्लें कहीं इनकी जो शक्ल हैं वो नकली तो नहीं है। और बुला बुलाकर चारों तरफ देखने लगी, नहीं परेशानी से या पागलों की तरह हर तरफ देखने लगी या चारों तरफ देखने लगी। बादशाह बेगम समझ गई कि शहजादी की बातों से सैयदानी के दिल में हमारी सूरतों यानी हमारी शक्लों की तरफ से कुछ शुबा हो गया, यानी शक पैदा हो गया। वो मुस्कुराकर बोली, सैयदानी भी डरो नहीं, हमारी सबकी शक्लें असली हैं, बल्कि परिजादों की परी जो होगा वो फीमेल होता है और मुअन्नस और परिजाद मुज़क्कर होता है। तो परिजादों की सारी ऐसी ही खूबसूरत शक्लें हैं जैसी तुम देख रही हो। मेरी लड़की सुहेल परी ने जिसका जिक्र किया वो जिन है, और जिन अलबत्ता वज़ा वज़ा के शक्लों कहते हैं, यानी बादशाह बेगम की जो लड़की का नाम था, बेटी का नाम, शहजादी का नाम सुहेल परी था। वो कहती है, उसने जिस बंदे का जिक्र किया वो जिन है, जिस चीज़ का जिक्र किया वो जिन है जो तुम्हें यहाँ से उठा कर लाया है, अपने मुल्क से उठा के लाया है। और वो जो जिन अलबत्ता वज़ा वज़ा यानी कई की शक्लों के होते हैं। खातिर जमा रखो, यानी सुकून से बैठो, तसल्ली रखो, तुम्हारे सामने कोई जिन या परी
جن یا دیو بری صورت بنا کر ان بری شکل میں یا عجیب شکل میں نہیں آئے گا۔ اتنے میں خانوں کے خان اترنے لگے، یعنی تخت کے تخت آنے لگے، خاصا چنا گیا یعنی خاص لوگوں کا کھانا لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، یعنی اللہ کی قدرت کا کارنامہ، اللہ کی قدرت کی ایسی مثال یا اس کی شان کہ ایک ایک بالشت کے پودے، ایک بالشت کہتے ہیں، یہ دیکھیں ہم یہ اس کو جب ہم یہ ناپتے ہیں تو اس کو بالشت کہتے ہیں، اس کو ایک، تو اس کو بالشت ہی رہنے دیں گے جب ہم میئرمنٹ اس سے کرتے ہیں، ناپتے ہیں کسی چیز، تو کہتے ہیں ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں، لہریں آ رہی تھیں، خوشبو ہر طرف پھیلی رہی تھی۔ کہتی مگر میں کیا کھاتی؟ کیا نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ، اور نہ ہی زردہ تھا۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی حیران ہو کر، ہکا بکا حیران ہو کر یا پریشان ہو کر، کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تم کھانا بھی تو شروع کرو نا، یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ، یعنی تم پہل کرو تو اور بھی کھائیں تو باقی لوگ بھی کھائیں گے۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے بیوقوف کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیوقوف ہیں، نگوڑے یا چھوٹے چھوٹے یہ جو درخت ہیں، نگوڑے مطلب چھوٹے چھوٹے یہ درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے مجھے نہیں دکھائی نظر آ رہے۔ شہزادی الہڑ نے میرے اس کہنے پر، شہزادی الہڑ مطلب شوخ شہزادی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی، فرمائشی کہکا مطلب کہ انسان کو ہنسی نہ آ رہی ہو لیکن کسی اور بات پہ ہنس پڑے تو اس کو کہتے ہیں فرمائشی کہکا، زور سے ہنسنا، اور کہنے لگی سیدہ نے بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد یعنی انسان بڑا بھولا ہوتا ہے، یعنی بڑا معصوم ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا، تمہیں ویسے ہی نظر آئی، تم بسم اللہ کر کے یعنی اللہ کا نام لے کر کوئی پھل تو توڑو اور کھاؤ، جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی تمہیں مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو ایک زرد یعنی پیلا پیلا جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دل میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونڈ پلاؤ کھایا نہ ہوگا، یعنی اس نے پھل جو منہ میں رکھا نا تو اس نے بونڈ پلاؤ کا دماغ میں سوچا تو اس کو پھل کا ذائقہ بونڈ پلاؤ میں آنے لگا، پھر اس کا جو بونڈ پلاؤ کا ذائقہ ان پھلوں میں آنے لگا۔ میر صاحب کی بیوی بونڈ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے تمہیں یاد آیا تھا؟ بڑی لڑکی قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی تھیں، یعنی یہ میر صاحب کی بڑی لڑکی کہتی ہے کہ سیدانی جی آپ قلعے میں تو یعنی بادشاہ کے محلوں میں تو بہت زیادہ جایا کرتی تھیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ تم نے نہیں کھایا؟ سیدانی کہتی ہے حسینی بادشاہ کے خاص رکاب یعنی اعلیٰ باورچی یعنی بہترین کوک جسے ہم بولتے ہیں تو کوک کو باورچی کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں حسینی بادشاہ کوئی بڑی شخصیت تھی جہاں یہ رہتی تھی وہاں پہ، کہ اس کا اعلیٰ درجے کا جو باورچی تھا، اس کے ہاتھ کے بڑے بڑے میں تعریفی کھانے بیسیوں یعنی کئی مرتبہ میں نے کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بو باس، وہ خوشبو، وہ آب و نمک اور وہ پانی ہی کچھ اور تھا، یعنی پرستان کی چیزوں کی بات کری ہے۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام سنا ہی تھا، ان کا خیال میں دماغ میں کرتی گئی اور اللہ تیری شان وہی مجھے مزہ آتا گیا۔ اچنبھے کی بات ہے، یعنی حیرانی کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس جگہ فوراً نکل آتا، پھولوں کلیوں کو جو چکھا، مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس یعنی پیاری ہلکی خوشبو ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہو جاتی تھی، یعنی دل خوش ہو جاتا تھا یا تازہ دم میں ہو جاتی تھی۔ پیاس مجھے معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت پتھر کا نام ہے، کہ اس کا گلاس خود بخود آ کر میرے منہ سے آگے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس یعنی یاقوت سرخ پتھر کہتے ہیں، اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا، یعنی اس کے اندر جو حباب کہتے ہیں بلبلے کو، یاقوت کہتے ہیں سرخ پتھر کو، اس کا گلار، اس کے اندر پانی جو بلبلے بن رہے تھے، پانی کے اندر جو پانی ہلتا ہوا پانی جھم جھم کرتا ہوا یعنی ہلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہ بھینجے دبائے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے، یعنی اتنا صاف شفاف سرخ یاقوت کا بنا گلاس کے پانی اندر سے ہلتا ہوا نظر آتا، جھم جھم کرتا ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کہتی اللہ اللہ، پانی کا نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر مطلب خوشبودار اور اتنا سفید پانی تو کہتے نہ نہیں تھا،
نہ جانے کیا چیز تھی. سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے, یعنی وہ بھی کیا چیز ہے. ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا. میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں, لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی میری عادت ہے. اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی, یعنی خوشبو, عطر دان کہتے ہیں وہ شیشی جس میں عطر رکھا جاتا ہے, کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری قلعے میں آ گئی, یعنی اس کی جو اندر جو کیا کہتے ہیں جو اس کا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے وہ میرے قلعہ کہتے ہیں منہ میں آ گئی ہو. کہ عطر دان میں جو رکھی ہوئی گلوری ہے جس کے اندر عطر جو ہے نا وہ ایک کاٹن سا بڈ بھی ہو سکتا ہے, یا پھر گول گول چیز جو باہر نکال کے ہم ہاتھوں پہ لگاتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو گلوری رہنے دیں. کہ عطر دان میں جو موجود گلوری تھی وہ لگتا تھا کہ عطر دان سے اٹھ کر بالکل میرے قلعے میں یعنی منہ میں آ گئی ہو. کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا یہ مغل بادشاہ ہے, اس کی کوکلا بائی یعنی اس کی جو جسے وہ پسند کرتا تھا, اس کی جو عورت تھی جس کا نام کوکلا بائی تھا, وہ جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا, یعنی ملا ہی نہیں. مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی, یعنی وہ کوکلا بائی اگر پرستان میں موجود اس پتے کی خوشبو کو ایک دفعہ سونگھ لیتی تو ساری عمر دھنتی رہتی, یعنی ساری عمر اس کے مزے لیتی رہتی, یا مزے سے جھومتی رہتی, یا اسے مزے سے اس کو دوبارہ کھانے کا شوق رہتا پوری زندگی. سر دھننا کا مطلب سر پیٹنا بھی ہوتا ہے, افسوس کرنا بھی ہوتا ہے, لیکن مزے لے کر جھومنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ مزے لے کر جھومتی رہتی ہے. مشک و عنبر یہ خوشبوؤں کے نام ہیں. کہ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھا بھی جو ہے نا وہ پان میں ڈالا جاتا ہے, اور سچے موتیاں جو ہے موتی ان کا بھی جو ہے نا آج کل تو خیر ڈفرینٹ چونا یا پتہ نہیں کیا ڈالا جاتا ہے, اس وقت سچے موتیوں کا جو ریئل موتی ہوتے تھے اس کو کہتے ہیں سچے موتیوں کا چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ مشک و عنبر یعنی خوشبو سے بھرے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اس کی کوئی جو ہے نا شان نہیں ہے جتنی اس پرستان کے پان کی تھی. جب سانس لیتی تو نئی سے نئی خوشبو کی لپیٹیں آتی ہیں, نئی سے نئی خوشبو میرے دماغ میں, یا اس کی لہریں جو ہے نا وہ سانسیں بھی ہو سکتا ہے آنا شروع ہو جاتی. باہر جو خوشبو کی لہریں ہوتی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. اب بہن بادشاہ بیگم میں جن کا نام زمرد پری تھا توشہ خانے والیوں کو بلایا, یعنی سامان لانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ. کشتیوں پر کشتیاں, تھان پر تھان, کشتیوں مطلب ڈھیروں ڈھیر, اور تھان پہ تھان آنے لگے. کپڑے اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی, یعنی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں. بڑی بڑی رانیوں اور شہزادیوں کے جوڑے میں نے دیکھے ہیں. نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے. پشواز کہتے ہیں لمبے سے لباس کو جو پاؤں تک ہوتا ہے. تو نور بائی بھی وہاں پہ ہندوستان میں اس وقت مشہور خاتون تھی. کہتے ہیں میں نے اس کا لمبا سا لباس بھی دیکھا ہے جس میں سیروں یعنی جس میں ہزاروں, سیر کہتے ہیں کلو سے, اس کا یہ میجرمنٹ کا آلہ ہوتا ہے بیٹا, جیسے کلو ہوتا ہے نا کے جی, اس طرح سیر بھی ہوتا ہے. تو سیر جو ہے نا وہ ذرا کلو سے بڑا ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا وزن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جس میں سیروں یعنی کلو کے حساب سے وزنی جوہرات ٹکے ہوئے تھے, لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت, یعنی ان کپڑوں سے ہمارا کیا مقابلہ, کیا تعلق. کجا دنیا کے کپڑے, یعنی کہاں دنیا کے کپڑے اور کجا پرستان کے اور کہاں پرستان کے. آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی, یعنی آنکھ رکتی ہی نہیں تھی, دل کرتا تھا کہ دیکھتے ہی رہو. ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی ہوئی آب رواں مطلب لائنیں, سطور, ڈیزائن, نمونے, کہ ریشم اور سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ایسے بہتی ہوئی نہریں لگ رہی تھیں, اور موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن, اور موتیوں سے, اور ایسے جو ہے نا موتیوں سے بنا موتی اس طرح جوڑے گئے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا کوئی باغ ہی باغ ہو. موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن یعنی موتی اس طرح لگائے گئے تھے جیسے لگتا ہے کہ پورے لباس پہ باغ کھل گیا ہو. ایسا ایک کم خواب, یعنی کم خواب جو ہے نا وہ قیمتی کپڑوں کو کہتے ہیں, اور زربفت کہتے ہیں سونے سے بنے ہوئی تاروں سے بنا ہوا کپڑا. کہ دید نہ شنید, کہ دیکھا نہ میں نے سنا, یعنی ایسا قیمتی, کم خواب کو آپ قیمتی بھی کہہ سکتے ہو, کہ قیمتی اور زربفت یعنی سونے کی تاروں سے بنا ہوا وہ کپڑے کہ نہ کبھی دیکھے نہ کبھی سنے. گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اشش کرے یعنی تعریف کرے. گوٹا کناری جو عام طور پر
شادیوں میں مہندی پہ جو ہے نا لڑکیوں کے کپڑوں کو لگایا جاتا ہے وہ گوٹا کناری وہ ہوگا. رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں، یعنی جواہرات کہتے ہیں موتیوں یا اس کو بھی کہتے ہیں زیورات کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ موتیاں بھی ہو سکتے ہیں، موتی بھی ہو سکتے ہیں. تو موتیوں کی ایسی لڑی تھیں کہ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے میں اس کو میں مکمل کرا دوں گی. سوم چہارم میں آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی. کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو یا کوئی غلطی ہوگی مجھ سے تو اس کی پلیز مجھے اصلاح کر دیجیے گا تاکہ میں اس کو درست کر کے دوبارہ اگلے کے ساتھ بتا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.